दोस्तों, आज की मेरी कहानी मुर्दा खाने में काम करने वालों के बारे में है। वहाँ पर मुख्तलिफ लाशें आती हैं जो किसी हादसे की वजह से या कत्ल की वजह से वहाँ पर उनकी जांच पड़ताल की जाती है। तो वहाँ अजीबोगरीब बातें होती हैं। वहाँ जो नौकरी करते हैं वो बाहर निकल के लोगों को ये बातें बयान करते हैं, लेकिन लोग उनकी बातों का मजाक समझते हैं और वो उनकी बातों पे गौर नहीं करते। तो आज की मेरी कहानी भी यही है कि एक बुजुर्ग जो कि मुर्दा खाने में उनकी नौकरी थी, तो वो उनकी ज़ुबानी सुने। वो बयान ऐसे करते हैं, कहते हैं कि मुर्दा खाने में मेरी नौकरी लगी थी। ज़्यादातर वो पंजाबी बोलते थे और कहते थे उत्थे पुत्तर मेरी नौकरी लगी दी सी ते अद्धी रात जो हुंदी सी ते 12 बजे के बाद उत्थे काफ़ी शोर हुंदा सी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, तो मैं उन्हों की हौसला अफजाई करना सा। तो ऐसे हुआ कि एक दिन उसको इमरजेंसी पड़ गई, उसे जाना पड़ गया। उसके बेटी की शादी थी, तो उन्होंने इसे कहा कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। उन्हें पता था कि नौजवान जो है वो डर जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम ऐसा करना कि अंदर ना जाना और तुम बाहर बैठे रहना, तो मैं जो आवांगा तो मैं अंदर का राउंड आपे ला लवांगा, तो तुम कोई भी खड़ाक आए आवाज आए तो तुसी दरवाजा ना खोलना ते ना अंदर जाना। वो उन्हें कह के चले गए। वो दो जवान लड़के थे, तो वो काफी डरते थे। वो वहाँ बाहर बैठ के और दुआएं करते रहे कि बाबा जी जल्दी आ जाए। वो शादी पे चले गए और जैसे शादी खत्म हुई तो उन्हें ख्याल आया कि वो नौजवान डर रहे होंगे, तो मैं वापस जाता हूँ। बेटे ने और बहू ने कहा कि आप आज ना जाएं, लेट हो गए तो आप सुबह चले जाना। उन्होंने कहा ना बच्चा, मुझे जा। तो अपने बेटे को कहने का मोटरसाइकिल पे मुझे वहाँ पर उतारा। तो बाबा जी का बेटा आया और आके उन्होंने उतारा, देखा तो वो बहुत बुखलाए हुए, डरे हुए, खौफ ज़दा बैठे हुए थे। उन्होंने कहा क्या हुआ पुत्र, क्यों होया तारक पुत्र? कहने लगा बाबा जी इधर कुछ है, कोई है। दरवाज़ा खटका रहा है। उस वक्त का वो जो नई लाश नहीं आई, ने कहा केड़ी? ओ ही माड़ी जी कुड़ी दी लाश सी। हाँ कुड़ी दी लाश सी। तो वो काफ़ी देर से दरवाज़ा खटका रही है और हमें आवाज़ें दे रही है, मेरा नाम ले रही है। दूसरा कहने लगा मेरा नाम ले रही है। बाबा जी ने कहा परेशान होने की कोई गल नहीं, हुण मैं आ गया वा ना, हुण तुहानू परेशान होने की कोई गल नहीं पुत्र, बैर वो। उन्हें कहा नहीं बाबा जी सानू तुसी इजाजत दो तो असीं अपने घरां च चले जावां, छुट्टी लै जावां। उन्हें कहा नहीं पुत्र तुसी नौकरी इत्थे ही करनी है ना? उन्हें कहा हाँ। फिर तुहानू आदत पानी पवेगी, कुछ नहीं हुंदा, ये कुछ नहीं कहते। जो हुण कोई दरवाज़ा खड़केगा तो मैं आपे देखना सा। वो बैठ गए, वो चुप करके इसके साथ बैठ के थोड़ी देरी गुजरी तो बाबा जी ने उसे कहा कि जा तारक पुत्र 2-4-3 चाय दे कप बना लिया। एक को बेच दिया चाय बनाने के लिए। वो चाय बनाने चला गया। तो हाँ बाबा जी बैठे हुए उसके साथ इधर उधर की बातें कर रहे थे, इन्हीं मुर्दों के बारे में बता रहे थे कि हर एक की एक कहानी होती है। मैं तो बुढ़ा हो रहा वहाँ, मैं अपने इन्हां दियां कहानियां मनु आंदे ना के बह के अपनी कहानियां सुनाने सवेर तक, और सवेरे बेचारियां नू जाके दफना दिता जाता है। जेडे बड़े लवारिस होंदे ने उन्हां नूं साड़ दिता जाता है। ते बस चल सो चल लेने के पापा जी तुहानू डर नहीं लगता है? नहीं डर लगता। इतने में आवाज़ एक आती है और वो बाबा जी का नाम लेती है, रहीम शाह ज़रा दरवाज़ा खोले। तो बाबा जी उठ के दरवाज़ा खोल दिया। मैं वो जो तारक था उसकी तो खलेड़ी काम पक गई। उन्होंने कहा बाबा जी मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। उन्होंने कहा नहीं पुत्र तू इत्थे बह रहा है, वो इंज बह के तू सामने कुछ नहीं दिखता पिया। बाबा जी ने कुर्सी रखी और दरवाज़ा खोला और वो लड़की आके उसके ऊपर बैठ गई और बताने लगी कि मेरा नाम रेहाना है। तो उन्हें कहा अच्छा पुत्र तू कित्थों दी है, केड़े गाँव दी? उन्हें अपने गाँव का नाम दसिया। तो उन्हें कहा पुत्र फिर तेरा गाँव तेरा वाली वाला। सुनी क्या कि मेरे माँ बाप फोत हो गए थे एक्सीडेंट में, और मेरा मामा चाचे ने और बाकी खानदान वालों ने मुझे रखना पसंद नहीं किया था। तो मेरा मामा मुझे ले गया और मेरे वहाँ पर मेरा घर था और मेरे बाप की दुकान थी। तो मेरा मामा अपनी बीवी और एक बच्चे को लेके वहाँ पर आके रहने लगा कि कोई नहीं इसकी जिम्मेदारी ले रहा, तो मैं इसकी जिम्मेदारी लूँगी। तो वहाँ रख लिया मुझे।
بعد میں انہوں نے میرے پہ بہت تشدد کیے. مامی برا سلوک کرتی تھی. ماما برا نہیں تھا. ماما سارا دن دکان پر ہوتا تھا. پھر وہ ایک سرکاری نوکری کرتا تھا, آدھا دن دکان پہ گزارتا تھا. تو میری مامی اور میرا مامی کا بیٹا وہ میرے سے بڑا تھا, وہ میرے پہ ظلم کرتے تھے. سارے گھر کا کام کرانا, اس طرح کرنا اور مجھے بولنے نہ دینا. مجھے نہیں پتا تھا کہ مامی کو کہتی تھی کہ وہ یہ لڑکی خراب ہے, رات کو منڈے اس سے ملنے آتے ہیں اور یہ اس نے ہمارا نام بدنام کیا ہے. مجھے کھانا نہیں دیتی تھی, کمرے میں بند کر دیتی تھی. اور میرا ماما میرے پاس بیٹھ کے وہ دفعہ مجھے سمجھاتا تھا کہ پتر, اور اس کی بیوی اور بچہ اس کے ساتھ کھڑے رہتے تھے, ماما اور میرا کزن. تو وہ مجھے, مامی اور میرا کزن, وہ مجھے بولنے نہیں دیتے تھے. اور وہ مجھے سمجھا کے وہاں سے چلا جاتا تھا اور کھانا شانا کھلا کے مجھے چلا جاتا تھا. پھر میرے ساتھ ایسے ہوتا تھا, آدھی رات گزرتی تھی. اسی طرح میں 16-17 سال کی ہو گئی تو آدھی رات گزرتی تھی تو میرا کزن میرے پاس آ جاتا تھا اور وہ مجھے چھیڑخانی کرتا تھا اور میرے منہ پہ ہاتھ رکھتا تھا. میں جب صبح اٹھ کر امی کو بتاتی تھی تو مامی ایک موٹا ڈنڈا لے کے مجھے خوب مارتی تھی, بہت مارتی تھی. وہ اس سے کہہ کے روتی جا رہی تھی تو میں ان کماتی ہے نہ روتی ہے نہ رو, تو میں ادھر سر پہ ہاتھ رکھ, پتر چپ کر جا, اچھا پھر تو کی جانی ہے, تو کی جانی ہے, تو جو کچھ بھی ہونا سی ہو گیا تیرے نال, تو تے چلی گئی تو ان کی جانی ہے. میں کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے ابھی تک میرا نام لے کے, میری ماں کو میرے باپ کا نام لے کے, میرے باپ کے خاندان والے اور میری ماں کے خاندان والے مجھے ذلیل کرتے ہیں. اور میرا ماما روز میری ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے کہ تیری بیٹی بھاگ گئی ہے. تو وہ بھاگ گئی, میرا منہ کالا کر گئی. داسون میں کی کرا, میں کس طرح آپریشن میں دیے دھواں میں کی کرا. کہنے کا اچھا پتر تو پھر ہوں تو کی جانی ہے. نہیں کہ مجھے اسی طرح انہوں نے کر کے نا مجھے چھری ہاتھ میں رکھ کے رات کو سوتی تھی کہ میرا کزن میرے ساتھ کوئی غلط حرکت نہ کر لے. تو اسی طرح ایک رات وہ میرے پاس غصہ آیا اور پھر وہ اس نے میرا دوپٹہ کھینچ لیا اور میری قمیض کو پھاڑ دی ہے. جب اس نے میری قمیض پھاڑی تو وہ چھری میں نے نکال کے اپنے پیٹ میں ڈال دی اور اس کو گول گول گھماتی رہی اور روتی رہی, چیختی رہی. اس میں مامی بھی آ گئی. اس نے پوچھا کیا ہوا ہے. وہ دونوں ماں بیٹے مل کے یہ حرکت کرتے تھے. وہ کہنے لگی تم شکر کر, تیرا باپ جو ہے تیرا دفتر کے کام کے لیے باہر گیا ہوا ہے, تو بات جو ہے ٹھنڈ ماں ہم کر لیں گے. میرا گھر بھی بہت دور تھا اور بہت سارے گھر جو تھے بہت دور دور تھے. اگر ہمارے گھر میں کوئی شور بھی ہوتا, کوئی چیخیں پکار بھی ہوتا تو ان کو ہمسایوں کو آواز نہیں جاتی تھی. انہوں نے مجھے پکڑا, میں مر گئی اور میرا وجود پکڑا اور جا کے چھپڑ ادھر ہوتا تھا جہاں سارے کوڑا پھینکتے تھے اور تھوڑا پانی تھا, وہاں پر کوڑے والی جگہ پہ انہوں نے کھود کر مجھے وہاں دفنا دیا اور میرے کپڑے اور یہ سب کچھ میرا اٹھا کے جلا دیا. اور جب صبح میرا ماما آیا تو میری مامی کہنے لگی کہ آپ جلدی واپس آ جاؤ. 2 دن کے لیے گئے ہوئے تھے تو دوسرے دن میری مامی کہنے لگی آپ جلدی آ جائیں. تیسرے دن میری مامی نے آنا تھا ٹور سے تو انہوں نے کہا جلدی آ جاؤ, کیا ہوا ہے, بس یہاں پر حشر ہو گیا, آپ جلدی آؤ. میں نہیں بدنامی برداشت کر سکتی. میرا ماما دوڑتا ہوا انہوں نے بتایا کہ ایسے تمہاری جو بہن کی بیٹی ہے وہ کسی یار سے بھاگ گئی. میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ رات کو اس کے کمرے میں کھڑاک ہوتا ہے, کوئی باہر سے آتا ہے اسے ملنے کے لیے. وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی اور سارے کپڑے بھی لے گئی ہے, گہنے بھی لے گئی ہیں, ساتھ زمین کے کاغذ اور دکان کے کاغذ بھی ساتھ لے کے بھاگ گئی ہے. میرا ماما سر پٹک کے رویا, بہت رویا. وہاں پولیس میں رپورٹ بھی لکھائی, انہوں نے جان پڑتال کی کدھر گیا ہے, بڑی انکوائری کی, لیکن کچھ تھا ہی نہیں. تو وہاں کیا پتہ چلتا, کوئی ایسی بات تھی ہی نہیں تو کیا پتہ چلتا تھا. تو یہ سب معاملے ہو گئے. کچھ عرصہ گزرا تو میری فوت ہوئے ہوئے سال ایک گزرا, تو سال نہیں کچھ مہینے گزرے تو وہاں پر کوڑے والی جگہ پہ انہوں نے صفائی کی کہ وہ گندگی کی بدبو اٹھتی تھی, وہ میری لاش کی بو اڑ رہی تھی. انہوں نے نا وہاں سے جب صفائی کی تو انہیں لاش ملی اور پولیس والے آئے اور مجھے اٹھا کے لے گئے. پھر انہوں نے دیکھے نا بابا جی ہے دیکھو, وہ اپنی جگہ دکھاتی رہی جہاں پھاڑ کی ٹانکے لگے ہوئے تھے. مجھے کیوں ٹانکے لگائے گئے, چھری تو میں نے یہاں ماری تھی, پیٹ پہ نشان کرے, چھری تو میں نے یہاں ماری تھی بابا جی, کہ
کہ ہاں پتر منو چل پتر آپ ہی اللہ انہوں نے بدلا دے سی آپ ہی اللہ انہوں نے پوچھے گا اور انہوں نے بدلا دے گا پتر یہ دفعہ کار کہیں گی نہیں بابا جی انہیں تو کوئی پتہ نہیں وہ بری ہو کر دونوں ماں بیٹے پھر رہے ہیں اور میرا ماما روز جا کے میری ماں کی قبر کے اوپر ہوتا ہے اور فریادیں کرتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میرے ماما اچھا تھا اسے سکون آ جائے اور ان دونوں کو سزا ملے جن وجہ سے یہ کام ہوا تھا تو نے کیا پتر پھر میں کی جاننا ہوا اس نے کیا میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے سکون نہیں مل رہا تو مجھے جو ہے دفنا دیا جائے اور میرا نام یہ ہے میرے گاؤں کا نام یہ ہے اور میرے مامی کا نام یہ ہے میری مامی کا نام میرے کزن کا نام یہ ہے اور مجھے انصاف چاہیے وہ جو چھری میں نے اپنے آپ کو ماری تھی اور وہ چھری پکڑ کے میرے کزن نے اور میری مامی نے اس چھری کو غائب کیا تھا اور زمین کے کاغذات پہ ان کے پاس ہیں اور یہ بات ان کو بتا دی جائے تو میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں گی میں سکون سے جا سکوں گی بابا نے کہا کہ آپ میرے ساتھ بابا جی وعدہ کریں بابا نے کہا اچھا پتر میرے کو جنہ بڑ بچیا تو میں تیری گل جڑی ہے دوسرے تک پہنچا دیاں گا تے چل میرا پتر ہوں اذان دا ویلا بھی ہوندا پیا تے میں نماز پڑھ لواں تے تیرا کی خیال ہے جو بابا جی نے دیکھا تو کرسی پہ غائب تھی اور جو طارق تھا وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا ہوا تھا اور دوسرا وہیں کچن سے باہر ہی نہیں آیا اس نے جب نظارہ دیکھا جب دن چڑھا تو بابا جی نے نماز پڑھی اور پڑھ کے انہوں نے جا کے تو اب وہاں جا کے تو انہوں نے پولیس کو بلایا اور پولیس کو بلا کے انہوں نے سارا بیان دیا اور کہا کہ بھئی اس کا جنازہ پڑھ دیا جائے اسے ایسے نہ کیا جائے اس کی روح جو ہے بے چان طریقے سے پھر رہی ہے تو پولیس والوں نے بھی ان پہ یقین کر لیا کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا وہ انکوائری میں لگے ہوئے تھے کہ یہ لاش جہاں سے ملی ہے یہ کس جگہ کی ہے کس نے دفاعی قاتل کون ہے ایسے ان کو پتہ چلا وہ ان کے گاؤں میں گئے ان کے گھر میں انکوائری کی تو وہ چھری بھی برآمد ہو گئی اور وہ زمین کے اس کے کاغذ بھی برآمد ہو گئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ کی مانجی نے اس کے مامے کو کہا ماما زاروں کا تار رویا بہت زیادہ رویا کہ بیوی کو اور بچے کو اس نے لعنت بیچی اور وہ پکڑ کے لے گئے انکوائری کرنے کے لیے بابا جی ان کے ساتھ ہی جاتے رہے اور پھر واپس آئے بابا جی نے اور آ کے ان کا اور جتنے بھی وہاں پہ مردے تھے ان کا اجتماعی جنازہ پڑھنے کے بعد انہیں دفنایا اور اس کے بعد پھر وہ مردہ خانہ میں نئی لاشوں کے ساتھ پھر نئی کہانیاں شروع ہو گئیں اور بابا جی بار پہرا دینے لگے اور ان دونوں لڑکوں کو بھی سمجھایا کہ حوصلہ دل بڑا کرتے ہیں یہ تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جو کہ بے انصافیاں برداشت کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کا جنازہ نہ پڑا ہو تو ان کی روحیں بھٹکتی ہیں یہ بات روحیں نہیں ہوتی نہ ہی یہ ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو تم لوگوں کو نقصان پہنچائیں بعض چیزیں اپنی مدد کے لیے بھی آپ لوگوں کو پکارتی ہیں آپ سے مدد بھی مانگتی ہیں اس لیے لاہور والا پڑھنا چاہیے اور آیت الکرسی کا ورد رکھنا چاہیے اور اگر کوئی آپ کو کوئی بات بنا ظاہر ہے ہم انسان ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا ہے وہ نظر نہیں آ رہا وہ مر گیا ہوا ہے یا مردہ پڑا ہوا ہے اچانک مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے وہ باتیں کرنے لگ جائے وہ اگر آپ کو نقصان نہیں دے رہا اگر وہ آپ کو کوئی ایسے کام کے لیے متوجہ کر رہا ہے تو دل بڑا کر کے حوصلہ میں نہیں کہتی ہم بھی ہیں ڈرپوک ہیں دل حوصلہ کر کے ان کی باتیں سننی چاہیے اور آیت الکرسی کا ورد تو آپ کو ریگولر رکھنا چاہیے لیکن آپ ان کی باتیں سنیں اگر آپ کی حد تک جد تک ہے تو آپ ان لوگوں کو نجات دلا سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پر کلک بھی کریں